बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन और नाज़रीन, आप सुन और देख रहे हैं रिफ़ा FM 102.2। प्रोग्राम का नाम है स्टार्टअप सितारे। वो प्रोग्राम जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन बाहिम्मत ख़वातीन से जिन्होंने अपनी मेहनत और अपने ख्वाबों को जो है एक मुनफरिद जो है उनकी जो सोच थी उसके ज़रिए उन्होंने कामयाबी से जो है वो कारोबार किया। और आज की जो हमारी मेहमान हैं फरहाना साहिबा, वो प्योर फूड्स की CEO हैं। और इसके अलावा आपको बताते चलो उनके बारे में कि उन्होंने अपनी मुनफरद कारोबारी सोच है उसके ज़रिए उन्होंने रवायती जो पाकिस्तानी जायके हैं उनकी जो उन्होंने प्रोडक्ट्स पेश की हैं, रेडी टू कुक उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो ना सिर्फ वक्त की बचत करती हैं बल्कि अपने खालिस अज्जा, आला मेयार और आसान इस्तेमाल की बदौलत सार्फिन में बहुत ही मकबूल हो चुकी हैं। तो उनकी एक पूरी एक जर्नी है, उनका एक सफ़र है कि किस तरह से उन्होंने अपना एक ब्रांड इस्टेब्लिश किया है, किस तरह से वो एक कामयाबी की जो है वो मिसाल बनी है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से कारोबार किया जाता है, ख़वातीन पाकिस्तान में किस तरह से अपना ब्रांड इस्टेब्लिश कर सकती हैं और उनको ये यूनिक जो बिज़नेस आइडिया है वो किस तरह से आया। तो आइए उनसे उनकी ये जो कहानी है वो उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहाना। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपका बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाई और आपने हमें वक्त दिया। अच्छा फरहाना, ये बताइएगा कि अपने सबसे पहले बिज़नेस आइडिया के बारे में बात करें, क्योंकि आपका जो बिज़नेस आइडिया है बहुत यूनिक है और आजकल की जो एक बिज़ी रूटीन है जिसमें हमने बहुत सारे काम करने होते हैं, उसमें फिर खाना बनाना जो है एक अलग सा एक काम है जिसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है और हम रेसिपीज़ देख रहे होते हैं, बहुत सर्च भी कर रहे होते हैं कि किस तरह से एक परफेक्ट रेसिपी जो है वो बनाई जाए। तो आपका बिज़नेस आइडिया, आपने ये कैसे जो है इस बिज़नेस आइडिया को आपने कंसीव किया, ये सोच के पीछे क्या आइडिया क्या था? वो ऐसे हुआ कि मुझे एक मौका मिला कि एक बिज़नेस ट्रेनिंग अटेंड करने का। उस बिज़नेस ट्रेनिंग में ना उन्होंने हमें बिज़नेस मॉडल बना के पेश किया और उस बिज़नेस मॉडल के साथ उन्होंने हमें ये कहा कि आपने जो भी अपना बिज़नेस सेलेक्ट करना है उसके लिए आपका आइडिया बहुत यूनिक होना चाहिए। और साथ उन्होंने हमारे ग्रुप्स बनाए और हमें कहा जाए मार्केट जाके चेक कर आए कि कौन कौन से बिज़नेस हो रहे हैं और आपने कौन सा बिज़नेस करना। सही। हम सब लेडीज़ थी, हम सब गए, हमने जाके वहाँ पर मुख्तलिफ देखे, कोई बुटीक का काम हो रहा है, कोई फूड का काम कर रहा है, कोई फ्रोज़न का काम कर रहा है, कोई कपड़ों की सेल हो रही है, सारी चीज़ें देखी। अब जो उसमें से मुझे जो आइडिया था, क्योंकि मेरे दिमाग में फीड हो गया था कि यूनिक, तो मैं यूनिक आइडिया के लिए जो है ना मैंने सोचना शुरू कर दिया। वहाँ से तो ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, लेकिन आइडिया के लिए ना मेरी सोचो विचार स्टार्ट हो गई हुई थी कि यूनिक आइडिया कौन सा करना है, यूनिक आइडिया कौन सा करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये किया कि एक रमज़ान का महीना स्टार्ट हुआ, रमज़ान मुबारक, और उसमें पहले रमज़ान में ही मैंने दही भल्ले बनाए। अब आपको मैं बताती चलूँ कि हमारे घर की, हमारी फैमिली की जो ट्रेडिशनल डिशेस हैं, वो ट्रेडिशनल क्या, हर चीज़, वो दाल भी बना देना हमारी नानी जान, अम्मा जान, तो वो मुंह से नहीं उतरती। तो वो इतनी डिलीशियस होती हैं कि, और उसको देखते हुए तो मैंने जब वो दही भल्ले बनाए तो वो दही भल्ले भी हमारे जो है ना, वो कोई रमज़ान का कोई ऐसा दिन नहीं जिसमें दही भल्ले नहीं बनने, तो बनने ही बनने हैं, हर सब ने खाने। तो वो जब मैंने दही भल्ले बनाए तो मैंने कहा फरहाना ये तेरा आइडिया है, इसको तूने मार्केट में लेके आना। और अभी मेरा मार्केट में लाने का प्लान नहीं था, मैंने सिर्फ ये कहा कि ये तेरा यूनिक आइडिया है, इस पे काम करना है। सही। अब मैंने क्या किया कि मैं इस पे मैंने पहला जो कदम ये उठाया कि मैंने मार्केट गई, मैं थोड़ा सा रॉ मटेरियल लेके आई और उसको मैंने ना सिंपल जिप बैग में डाल के, तो जिस चक्की वाले ने मुझे चीज़ें पीस के दी थी उसी को मैंने दे दिया। और एक चार्ट पेपर के ऊपर ना मैंने मार्कर से खुद ही लिखा कि दही भल्ला पाउडर प्लस योगर्ट स्पाइसेस, जैसे ये है मेरा, कि ये मेरा पहले दिन से यही है कि ये भल्ला पाउडर प्लस दही मसाला ये दस्तयाब है और इसकी कीमत है 50 रुपये। उसके चार्ट पे पेपर पे लिख के और उसकी दीवार पे चिपका कर आ गई। अच्छा। और ये मैं 2013 की बात कर रही हूँ, उस वक्त 50 रुपये कीमत मैंने इसकी जो कॉस्टिंग की थी ना उस पर इसको मैंने दिया। सही। अब वो क्या हुआ कि
اس نے وہ سیل کر دیا اور مجھے کہتا ہے باجی اور. اب میں گھر آئی اور پھر میں سوچو بچار میں مصروف ہوگی کہ اللہ یہ تو کہہ رہا اور اس کا مطلب ہے کہ میری ڈیمانڈ ہے, لوگوں کو پسند آیا ہے, تو اب میں اور بناؤں اس کے لیے. تو مجھے کہنے لگا کہ باجی آپ, وہ چونکہ میرے سمپل زپ بیگ تھے, تو اس نے کہا اس کے اوپر نا آپ جس طرح وہ نیمکو کی کارڈ سا نہیں لگا تو وہ لگا دیں. میں مارکیٹ گئی پرنٹر کے پاس, تو میں نے سرچ کیا تو مجھے کوئی مزہ نہیں آیا دیکھ کے. میں نے گھر آئی تو میں نے بیٹے سے ڈسکس کیا, میں نے کہا بیٹا ایسے میں نے ایک چھوٹا سا انیشیٹو لیا اور میرا جو وہ ہے مجھے اور کی ڈیمانڈ آ گئی ہے, تو اب میں کیا کروں. تو مجھے کہنے لگا ماما آپ جس طرح بتا رہی ہیں نا ایسے, اس نے ماشاء اللہ بزنس میں ڈگری لی ہے فاضل یونیورسٹی سے, BBA آنرس کیا. تو مجھے کہنے لگا ماما آپ ایک کام کریں کہ آپ کی یہ پروڈکٹ ایسی ہے کہ اس کو آپ نا باکسز بنوائیں, اس کے لیے آپ اس کو اس طرح سے نہ کریں کیونکہ یہ اگر پھٹ جاتے ہیں ضائع ہو جائے گا آپ کی پروڈکٹ, تو آپ اس کو باکسز میں. میں کہا اچھا. پھر اس نے میرے لیے جو ہے نا وہ پرنٹر کے پاس جا کے سارے باکسز کی تیاری کی, سارا اس نے یہ سارا اسی کا انیشیٹو ہے ماشاء اللہ, سارا لکھنا اور یہ سب پرنٹنگ ریسیپی صرف میری ہے اور ساری جو پروڈکٹ اسی کی سارا وہ ہے, کمپنی کا نام اور اس میں. تو میں نے پھر جب اس کو یہ لے لیا انیشیٹو تو اب باکسز بن گئے. اب جب باکسز بن گئے ہیں تو اب پھر پریشانی شروع ہوگی, اللہ اب باکسز بن گئے ہیں. اس وقت 18,000 روپیہ خرچ ہوا تھا, 18,000 روپیہ بھی خرچ ہو گیا, پیسے بھی خرچ ہو گئے ہیں, باکسز بن گئے ہیں, اب ان میں فلنگ بھی کرنی ہے اس کو. اب پھر مارکیٹ گئی, پھر را مٹیریل لے کر آئی, پھر اس کو جو ہے نا پیک کیا, اب باکسز میں ڈل گیا. اب باکسز میں ڈال کے تو پھر اب ہوا کہ اب تو اس کو سیل بھی کرنی ہے, اب تو زیادہ پیسے خرچ ہو گئے. اب جب میں نے یہ پلان سوچا کہ اب اس کو سیل کرنا ہے اس کو, تو اس کے لیے پھر میں نے نا کسی نے مجھے ایک کیش اینڈ کیری ہے ان کے آنر کا نمبر دیا. میں نے ان کو کال کی, میں نے کہا سر ایسے میں نے اپنی پروڈکٹ بنائی ہے اور میں آپ کے کیش اینڈ کیری کے شیلف پہ رکھنا چاہتی ہوں. بڑا اچھا وہ بندہ تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نا ہمارے, وہ اتفاق سے میرے گھر کے قریب کیش اینڈ کیری بتا رہا تھا, وہ خود اسلام آباد میں تھا. مجھے کہنے لگا کہ آپ وہاں چلی جائیں, تو وہاں پہ ایک لڑکا ہے, اس کا اس نے مجھے نام بتایا, تو آپ اسے جا کے بات کریں. میں نے اپنے باکس اٹھایا اور میں چلی گئی. اس کے بعد میں نے کہا بھائی, اس کا نام بھی فرحان تھا, میں نے کہا ہاں بھائی فرحان میں نے اس طرح یہ بنایا ہے اور مجھے ساجد صاحب نے آپ کا نمبر دیا ہے, تو آپ میرے ساتھ اس کی بات کریں. کہنے لگا کہ اس نے دیکھا تو اس کو کہنے لگا کہ پروڈکٹ تو آپ کی اچھی ہے, اور میں نے جو اس وقت اس کو ریٹ بتایا نا, تو اس نے اس پہ مجھے اس ریٹ پہ نہیں لیا. اس نے کہا نہیں یہ آپ کا ریٹ زیادہ ہے کیونکہ ہم جو آپ نے لکھا ہوا ہے اس سے ہم کم میں سیل کریں گے. اچھا. تو میرا جو میں نے جب کاسٹنگ کی تھی تو میرا جو تھوڑا سا پروفٹ آف مارجن تھا نا, وہ اس نے وہاں پہ نا میرا مائنس کر دیا. اچھا. لیکن میں نے اپنے آپ سے خود کہا کہ فرحانہ کوئی بات نہیں, بریک ایون تو ہو رہا ہے نا, تمہاری جیب سے پیسے نہیں لگ رہے ہیں, صحیح, مارکیٹ میں آنے دو, ڈیمانڈ بننے دو, لوگوں کو ٹیسٹ کرنے دو چیز کو. بس پھر کیا تھا, میں نے اس کو دے دیا اور ساتھ اس کو میں نے یہ کہا کہ بھائی میں آپ کو شام کو فری ٹیسٹنگ بھی کراؤں گی. اب میں نے تیاری کی فری ٹیسٹنگ کے لیے, لڑکے کو ساتھ بڑھایا گاڑی میں اور میں پہنچ گئی اس کے اسٹور پہ. میں نے کہا ہاں بھائی فری ٹیسٹنگ کے لیے میں آ گئی. اس نے مجھے ٹیبل شیبر دی, وہاں پہ سارے اس نے جو باکسز لیے ہوئے تھے 48 باکس دیے تھے میں نے فرسٹ ٹائم. اچھا. تو میں نے اس کو وہ 48 باکس اس نے میرے اس میں رکھے ٹرالی میں, اس کے ساتھ میری ٹیبل کے ساتھ, اور فری ٹیسٹنگ سٹارٹ ہو گئی. اب جب فری ٹیسٹنگ میں یہ ہوا کہ جو بھی ایک چمچ اٹھاتا تھا نا, تو وہ کہتا تھا کہ اس ٹرالی سے نا 1 ڈبہ 2 ڈبے اٹھا کے وہ اپنی ٹرالی میں ڈالے تھے. اچھا. اب ہوا کیا کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر سارے وہ 48 باکس سولڈ آؤٹ. سولڈ آؤٹ. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ میرا انرجی لیول بھی بوسٹ کر گیا, اور مجھے یہ بھی پریشانی ہوگی کہ ابھی میں نے اس کو دوبارہ رپیٹ آرڈر بھی دینا پڑے گا مجھے. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا میں آپ کو رپیٹ آرڈر شام کو دوں. اور میں نے چونکہ میرا گھر بھی قریب ہی تھا, تو میں گئی اور جا کے میں نے دوبارہ اس کو گاڑی میں ڈالے باکسز, اور میں نے ساتھ لا کے اس کو اسٹاک دے دیا. اور ایسے یہ میرا جو ہے نا وہ فرسٹ اسٹیپ کمپلیٹ ہوا.
اور مجھے اس میں اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ کا بڑا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس ایک آئیڈیا کو جو ہے نا وہ مارکیٹ میں نے جو ہے نا وہ ایگزسٹ کر لی. صحیح. نہیں, بہت ہی ایک تو انسپائرنگ آپ کی اسٹوری ہے, اور خواتین جو اس وقت ہمیں دیکھ اور سن رہی ہیں, ظاہر ہے ان کے لیے بھی ایک سبق ہے اس میں کہ جس طرح سے فرحانہ نے محدود وسائل میں اور چھوٹے سے ایک آئیڈیا کو جو شروع کیا, اور کس طرح سے لوگوں نے بھی اس کی پذیرائی کی, کسٹمر کو بھی بہت وہ آئیڈیا پسند آیا. تو خواتین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت ہی اچھی ایک موٹیویشن بھی ہے, اور ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم ان خواتین کو آپ کے سامنے لے کر آئیں جنہوں نے کامیابی سے اپنا بزنس کیا ہے. اچھا, آپ کے جو بزنس کا نام ہے پیور فوڈز, ظاہر ہے بزنس کا ایک نام ہوتا ہے, وہ بھی ایک سگنیفیکینس رکھتا ہے, ایک اہمیت ہوتی ہے, ایک آئیڈیا اس کے پیچھے ایک کار فرما ہوتا ہے. تو آپ نے اپنا بزنس کا نام جو ہے وہ کیا سوچ کے رکھا تھا؟ ایکچولی ایسا ہے کہ میں خود بہت ہیلتھ کانشیس ہوں. آپ دیکھیں, میں میٹ کانشیس ہوں, میں اسپائسز کانشیس ہوں, میں آئل کانشیس ہوں. میں نے بازار کی فرائڈ چیزیں نہیں کھانی, میں بچوں کو نہیں دیتی تھی. مجھے بچوں کی ہیلتھ کا بہت خیال تھا. میرا یہ ہوتا تھا کہ صحت ہے تو زندگی ہے, اور اگر صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے نا میں نے, جیسے آپ دیکھیں کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ آئل میں چیزیں فرائیڈ ہوتی ہیں اور وہ ایک سیکنڈ ٹائم آئل میں فرائی کریں تو وہ زہر بن جاتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو, اور دوسری بات یہ تھی کہ اب جیسے مارکیٹ میں نے دیکھا کہ آپ کو نا اچھی چیز نہیں ملتی تھی. اب جیسے میں خود ہوں کہ میں جیسے اگر مرچیں لے کر آئی ہوں تو مجھے بڑی اریٹیشن ہوتی تھی کہ بھئی یہ کیا کھانا بنا رہی ہوں تو اس میں سالن میں مرچیں تیز نہیں ہیں, پھیکی ہو گئی ہیں, رنگ اچھا نہیں آ رہا. تو یہ چیزیں نا مجھے بڑی ٹیز کرتی تھی. اس چیز کو کیپچر کرنے کے لیے میں نے جو ہے نا, میرے گھر میں جب بھی گروسری آتی تھی وہ ساری ثابت مسالوں کے ساتھ آتی تھی. میرے گھر میں پسی بھی کوئی چیز نہیں آتی تھی. ایون میں بیسن بھی پسا ہوا نہیں لے کے آتی تھی, اور میں ایک اچھے برانڈ کا اے گریڈ چیزیں لاتی تھی, ان کو پسواتی تھی اور وہ میں گھر میں استعمال کرتی تھی. پھر اس میں یہ ہوا کہ ایک میں نے نا شادی سے پہلے ایک بیکنگ شیکنگ کی نا بزنس کوئی میں نے ٹریننگ اٹینڈ کی تھی. ٹریننگ نہیں کی تھی, میں نے ایک کورس کیا تھا بزنس کا. اس میں انہوں نے نا مجھے جو سکھایا نا, انہوں نے گرامنگ کے ساتھ اتنے گرام اتنی چیز ڈالنی ہے, اتنے گرام اس میں یہ ڈالنا ہے, اتنے گرام. اب وہ گرامز جو تھے نا وہ میری زندگی میں شادی سے پہلے میں نے کیے تھے, لیکن وہ ساری زندگی میری زندگی کے ساتھ نا وہ اٹیچ رہے کہ اگر میں نے ایک چمچ ڈالا تو میں نے اس کو ویٹ کیا یہ کتنے گرام کا ہے. اور یہ گرامنگ جو ہے نا اس کا مجھے اس میں بہت مجھے افیکٹ ہوا کہ میں نے ایک ایک گرام جو جیسے تھا, یا اگر ایک چمچ 5 گرام کی ہے تو میں نے اگر میں نے اپنی پروڈکٹ بنانی ہے تو میں نے 5 گرام کو میں نے 5 کلو نمک میں کنورٹ کیا, کیونکہ مجھے زیادہ بنانا تھا, تھوڑا نہیں بنانا تھا. اور الحمدللہ اس سے مجھے جو ہے وہ بہت مجھے یہ ہوا. اور جو پیور کا نام رکھنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ مجھے کوئی خالص چیز مارکیٹ میں نہیں ملتی, تو میں نے اپنے کسٹمر کے ساتھ جو باؤنڈنگ کرنی ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فرحانہ کی کوئی بھی چیز ہے وہ پیور ہے. صحیح. اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہے, میں نے ملاوٹ نہیں کی ہے. میں نے یقین کریں اس میں کوئی فوڈ کلر بھی نہیں ڈالا, بالکل نیچرل چیزیں جیسے گرائنڈ ہو کر آتی ہیں انہیں کو پیکنگ کی ہے. میں نے کوئی فوڈ کلر اس میں نہیں ڈالا, میں نے فوڈ ایسنس نہیں ڈالا, فوڈ پریزرویٹر نہیں ڈالا. میں نے اس میں ابھی جو میرا جو چاٹ مسالہ بنا ہے, آپ دیکھیں مارکیٹ میں جتنا چاٹ مسالہ نا اس میں سٹرک ایسڈ ہے, میں نے اس کے اوپر لکھوایا, آپ دیکھیں کہ اس میں سٹرک ایسڈ نہیں ہے. سائڈ پہ دیکھیں لکھا ہوا سٹرک ایسڈ, نو سٹرک ایسڈ. صحیح. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس یہ جو چیزیں ہیں آپ کے لیے, صحت کے لیے, آپ کے اسٹمک کے لیے نقصان دہ ہیں. بالکل. تو اس پوائنٹ کو میں نے رکھتے ہوئے تو میں نے اس لیے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ پیور فوڈ پروڈکٹ جو ہے نا یہ پیور چیزوں کے ساتھ ہے, پیور مسالے جاتے ہیں. صحیح. نہیں, یہ تو واقعی بہت ہی اچھی چیز ہے کہ آپ حفظان صحت کے جو اصول ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پروڈکٹ کا جو ہے ایک مینوفیکچرنگ کا اس کا خیال بھی رکھتی ہیں, اور آپ پیور فوڈز کا ہی استعمال کر رہی ہیں. تو یہ بہت ہی ایک اچھی بات ہے. اور میرے خیال سے آج کل تو اس چیز کا فقدان بھی ہے کہ ہمیں بہت ساری ملاوٹ والی چیزیں ملتی ہیں, اور ہمارے جو بڑے ہیں وہ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ اب چیزوں میں وہ بات نہیں رہی ہے, اب پہلے جیسی پیورٹی نہیں ہے, ملاوٹ ہے, اور آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں آپ شیور نہیں ہوتے کہ اس میں
میں کوئی امپیورٹیز یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ شامل نہیں ہوگی. اچھا یہ بتائے گا کہ جس طرح سے آپ نے بات بھی کی ہے اپنی پروڈکٹس کے حوالے سے, تو کیا آپ کی کیا خصوصیات کیا ہیں, کیا ڈفرینٹ کیا ہے مارکیٹ سے, آپ کی پروڈکٹس میں کیا ڈفرینس ہے؟ جیسے کہ آپ نے ابھی بات بھی کی کہ آپ کی جو ساری جو چیزیں ہیں اس میں ملاوٹ شامل نہیں ہے. ہاں, اب آپ کو ایک بات بتاؤں, اب دیکھیں یہ میرا دہی بھلا ہے نا, آپ اس کو سرچ کریں, آپ کو پورے پاکستان چھوڑ کے پوری دنیا میں سرچ کریں, آپ کو بھلا پاؤڈر پلس یوگرٹ اسپائسز ملے. صحیح. تو میں کمپنی چھوڑ دوں گی. صحیح. پھر آپ دیکھیں کہ کڑی مکس پلس پکوڑا مکس. اب ہوا کیا ہے کہ میں نے بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں نے دہی بھلے کھائے ہیں, گھروں میں کڑی آ جاتی ہے نیبرز میں سے, تو کیا ہوتا تھا کہ کڑی کھا رہے تو پکوڑے اندر سے ڈرائی نہیں کر رہے, مطلب آپ توڑو منہ میں ڈالو تو خشک ہوتا تھا پکوڑا اندر سے. اب بھلا جو ہے نا, اب میں نے اس کے بھلے کے اوپر اتنی ریسرچ کی کہ میں نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی لوگ ریسٹورنٹس میں جو بھلے آتے ہیں وہ ایک ہی جگہ سے بنے ہوئے بھلے آتے ہیں, اور وہ جو وہاں کے جو شیف ہیں وہ خود اس میں اسپائسز وغیرہ ڈال کے تو وہ آپ کو ڈسپلے کر دیتے ہیں. تو وہ جب آپ ایک دفعہ بھلا ڈالتے ہیں نا, تو آپ ایک چمچ منہ میں ڈالتے ہیں, دوسرا نہیں کھا سکتے آپ, کیونکہ دیکھیں جو وہ مارکیٹ میں جو بھلا آ رہا ہے اس نے اپنے پیسے اس نے پروفٹ کمانا ہے نا, تو وہ اس کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ چاہتا ہے کہ میں سستی چیز استعمال کروں اور پروفٹ زیادہ مجھے ملے. اب میں ہوں نا, مجھے یہ فکر نہیں ہوتا کہ میری پروڈکٹس ایکسپینسو ہے یا وہ اچھی نہیں ہے, کیونکہ میری پروڈکٹ اچھی ہے اور ایکسپینسو بھی ہے, کیونکہ میں آپ کو چیز اچھی دے رہی ہوں. صحیح. اور اس میں دیکھیں کہ میں نے اگر جیسے یہ جو دہی بھلا ہے, اس میں میں نے ماں کو کہا ہے کہ آپ دہی بھی خود جمائیں گھر میں. صحیح. کیوں؟ اور اس میں دوسری بات میں نے یہ لکھوائی ہے کہ یہ کیلشیم آپ کے بچوں کے لیے, بہت کیلشیم کی کمی ہوتی ہے بچوں میں, اور بچے نہیں کھاتے, دودھ نہیں پیتے, دہی نہیں کھاتے. آپ بچوں کو دہی بھلے بنا کے دیں, اور یہ آپ کے بچے جو ہے نا وہ ان کی کیلشیم بھی پوری ہوگی, ان کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی, ان کے دانت بھی اچھے ہوں گے. اور بجائے اس کہ ہم بچوں کو ان ہائیجینک چیزیں لے کے دیں مارکیٹ سے. میں تو ماؤں کو منع کرتی ہوں کہ آپ اس طرح کی چیزیں, کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو نہیں کھلائی ہوئی یہ چیزیں. بالکل. میں بچوں کو فروٹس کھلا رہی ہوں, اگر مجھے بچوں نے پیزا بھی مانگا, میں نے بچوں کو گھر میں بنا کے دیا. میں ہر چیز بچوں کو بڑی پیور چیزیں دیتی تھی, اور ماشاءاللہ اس کا مجھے رزلٹ بھی ملا بچوں سے. ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ بچے میرے. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائے گا کہ آپ کی جو مطلب پروڈکٹس ہیں, آپ ریڈی ٹو کوک, تو ریڈی ٹو کوک کو بھی ایکسپلین کریں کہ کیا مطلب کیا اس کا میکینزم ہے, اور آپ کا جو آئیڈیا ہے یہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہے ریڈی ٹو کوک ہونے کی وجہ سے. وہ ایسا ہے کہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ جیسے میں نے گرامینز کے ساتھ میں کام کرتی تھی, اب میں خود چونکہ کچھ سوشل ورکر بھی تھی, کوئی کام شام کرتی تھی, اور میں زیادہ ٹائم کچن اور گھر مجھے نہیں پسند. مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں کسی کی ہیلپ کروں, کسی کے کام آؤں. کچھ لیڈیز آ جاتی تھی, ان کے ساتھ گپ شپ کرنی, کہیں چلے جانا. تو میں نے نا جتنی بھی میری پروڈکٹس تھی نا, وہ ساری میں نے اپنی جو گھر میں بھی میں کھانا بناتی تھی, تو اس کی میں نے کو بتایا نا کہ گرامنگ کی وجہ سے نا میرے ایک بن گئی ہوئی تھی, ریسیپی بن گئی ہوئی تھی. صحیح. کہ میں نے اس میں اتنے گرام ڈالنا ہے, اس میں اتنے گرام ڈالنا ہے. تو میری چیزیں جو ہے نا وہ میری تیار ہوتی تھی, میں بس اس کو مکس کرتی تھی, اور میں تیار ہو جاتی, پروڈکٹ تیار ہو جاتی, ریسیپی تیار ہو جاتی تھی. تو میں نے یہ سوچا کہ جو چیز میرے لیے آسان ہے ففرانا, وہ دوسروں کے لیے کیوں نہیں آسان ہو. اس پوائنٹ آف ویو کو میں نے سامنے رکھتے ہوئے, اب دیکھیں جیسے اب رمضان ہے, آپ نے رمضان میں دہی بھلے بنانے ہیں, آپ کو فکر نہیں ہے کہ میرا دہی بھلے اچھے بنیں گے کہ نہیں بنیں گے, کیونکہ اسپائسز کا جو بیگ میں نے دیا ہے وہ پورا, میں نے اس کے اوپر لکھا ہوا کہ یہ 1 kg اسپائسز میں ڈالیں. آپ نے اگر میری ریسیپی پوری فالو کی ہے تو آپ کی کبھی بھی کوئی چیز خراب نہیں ہوگی. صحیح. جب تک آپ میری ریسیپی کی ٹانگ نہیں توڑیں گے. صحیح. کہ اس میں اپنی مرضی سے کوئی چیز ایڈ کرے گی. اور اب یہ جیسے پکوڑے ہیں, آپ دیکھیں کہ میری یہ جو بیسن ہے اس کی کوالٹی A گریڈ ہے. میری ساری پروڈکٹس پہ اپنی سارے اسپائسز A گریڈ لیتی ہوں, میں B گریڈ چیز افورڈ ہی نہیں کر سکتی. اور جب میں یہ آپ میرے اس کے پکوڑے بنے ہوئے کھائیں, اب یہ کڑی بھی مکس ہے اور پکوڑے بھی مکس ہے. آپ اس کی کڑی بنا لیں یا پکوڑے بنا لیں, آپ کہتی نہیں میں نے کڑی نہیں بنانی, میں نے خالی پکوڑے بنانے, دونوں پیکٹ مکس کریں, پکوڑے بنا لیں.
اور اگر آپ نے کڑی بنانی ہے تو اس کو 100 گرام، اس کو جو کڑی مکس کا 100 گرام کا پیکٹ ہے اس کو آپ نے آدھا کلو دہی میں ڈالنا ہے، اور اس میں 1 ٹی اسپون سالٹ، 1 ٹی اسپون لال مرچ ہے، اور 1 ٹی اسپون آپ نے ہلدی ڈالنی ہے۔ اب یہ میں نے کیوں لکھوایا، اب دیکھیں آپ کے بچوں والا گھر ہے، آپ نے اگر اس میں کم کھانا ہے نا، نہیں ڈالنا، آپ مت ڈالیں، آپ کو بہت آرام سے مزے کے اسپائسز ملیں گے۔ تو یہ چیزیں یقین کریں مجھے خود بھی نہیں پتا یہ میرے سے اللہ نے کیسے کام لے لیا، یہ الحمدللہ صرف اللہ ہی کا کمال ہے کہ اس نے میری یہ ریسیپی بنوا دی۔ اب میرا یہ ہوتا تھا کہ اب جیسے یہ سافٹ کوفتہ ہے، میں نے مارکیٹ میں دیکھا کہ لوگ سافٹ کوفتہ وہ جو ہے نا فروزن کوفتے کھا کھا کے تنگ آئے ہوئے۔ اب میں کسی کے بھی جیسے میں کسی کے گھر گئی تو وہاں پہ کوفتے بنے ہوئے تھے تو وہ نہ بچے نہیں کھا رہے تھے، تو میں نے کہا بھی کیوں نہیں کھا رہے، کہیں گے جی بس تنگ آ گئے کھا کھا کے یہ والے کوفتے۔ اچھا، اب میرے جو گھر کے کوفتے تھے نا وہ اتنے سافٹ بنتے تھے اور اتنے مزیدار کہ جو کھاتا تھا نا وہ کہتا تھا کہ بہت مزیدار کوفتے۔ اچھا، میرے کسٹمر آیا، میں نے جب ان کو یہ دیا نا انہوں نے میرا یوز کیا، انہوں نے بڑا ڈرتے مجھے کال کی اور مجھے پوچھا کہ آپ کے جو پروڈکٹ ہے اس کے کوفتے کیسے بنیں گے۔ میں نے کہا جی آپ بنا کے دیکھیں، اگر اچھے نہ بنے تو مجھے آپ بتائیے گا۔ اور آپ یقین کریں اتنا خوشی سے ان کا مجھے میسج آیا، کہتی ہیں کہ آپ نے تو جیسے لکھا ہوا ہے سافٹ کوفتہ وہ تو واقعی ایسے بنے ہیں، سافٹ بنے ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ میں نے کھیلا ہے قیمے کے ساتھ، چپل کباب کا جو ہے میرا پروڈکٹ جو ہے نا اس کی بہت ڈیمانڈ رہتی ہے تو وہ میری ختم ہوئی تھی، تو میں نے کھیلا ہے قیمے کے ساتھ۔ اب جیسے میں نے یہ سافٹ کوفتہ بنایا، سیخ کباب بنایا، چپل کباب بنایا، اب یہ تینوں قیمے کے ساتھ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ تینوں ہی مشکل پروڈکٹ ہیں، بالکل مشکل۔ آپ دیکھیں کہ گوشت آپ جیسے مرضی آنکھیں بند کر کے بنا رہے ہیں وہ کھا لیں گے سب، لیکن آپ کے اگر کوفتے اچھے نہیں بنے، کوفتے اگر آپ نے بنائے ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں یا سخت ہو گئے ہیں تو ریجیکٹ ہو گئے۔ سیخ کباب ہے آپ کے ٹوٹ گئے ہیں، گر گئے ہیں، سیخ پہ نہیں لگے تو زیرو ہو گیا آپ کی محنت ساری۔ چپل کباب ہے، اس کا بھی یہی ہے کہ اب یہ میرا یہ ٹارگٹ رہا کہ چپل کباب جو ہیں وہ شرنک نہیں ہونے چاہیے، کوفتے سافٹ ہونے چاہیے، سیخ کباب نرم بننے چاہیے، سافٹ ہونے چاہیے، ٹوٹے نہ۔ یہ ساری چیزوں کو میں نے جو ہے نا وہ جس وقت میں نے ان کے اوپر گرپ کر لیا تو میں نے ان کو مارکیٹ کر دیا، کیونکہ میرا مقصد یہ تھا کہ اب جیسے آپ کو میں یہ بتانے لگی تھی کہ چپل کباب میری ساری پروڈکٹ اسی طرح سے ہیں، لیکن میں آپ کو چپل کباب کا بتا رہی ہوں کہ چپل کباب کا جو میرا آئیڈیا، یہ جتنی بھی میری پروڈکٹس ہیں یہ ساری انٹرنیشنلی ایگزسٹ کرتی ہیں۔ آپ وہاں پہ جب میٹ سیکشن میں جائیں گی نا آپ کو وہاں پہ ڈسپوزیبل پلیٹ میں چپل کباب کا مٹیریل اس طرح سے تیار ملے گا کہ ڈسپوزیبل پلیٹ میں آپ کے آدھا کلو قیمہ ہوگا، چپل کباب کا پیکٹ پڑا ہوا ہوگا میرا اسپائسز کا، اور 1 پاؤ پیاز ہے، 1 پاؤ ٹماٹر ہے، 3 انڈے ہیں۔ صحیح۔ اب میری ورکنگ لیڈی ہے جو وہاں سے کام کر کے وہ سٹور پہ گئی ہے، وہ میرا وہاں سے ڈش اٹھا کے گھر لے کے جائے گی، 1 انڈا اس نے کچا ڈالنا، 2 انڈے اس نے ہاف فرائی کر کے ڈالنے ہیں، مکس کرے گی، کباب تیار ہو جائیں گے۔ ٹینشن فری کام، ٹینشن ہی نہیں ہے کہ اسپائسز تیز ہو گئے ہیں، کم ہو گئے ہیں، اور اچھے بن رہے ہیں نہیں بن رہے ہیں۔ میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ میں ہوں نا، اگر میں اتنی محنت کر کے میں اگر کھانا بناؤں گی نا، میں ٹیبل پہ رکھوں گی تو مجھے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کھانا بڑی محنت سے بنایا، وہ کہیں گے نمک تیز ہو گیا۔ ایسا ہی ہے، آپ کی ساری محنت کو زیرو ہو جاتی۔ تو میں نے یہاں پر جتنی اب میری جیسے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ ہیں، ورکنگ لیڈیز ہیں، ہاؤس وائف ہیں، ورکنگ پرسنز ہیں، جتنے لوگ آدمی بھی ہیں، میری پروڈکٹ آنکھیں بند کر کے بنا سکتے ہیں۔ صحیح، کیونکہ سپائسز کی جھنجھٹ سے میں نے جان چھڑا دیا۔ ایک یہی مسئلہ ہوتا تھا، کبھی نمک تیز ہو جاتا ہے، کبھی مرچ تیز ہو جاتی ہے، کبھی سخت ہو گیا، کبھی اچھے نہیں بنے، کچھ نہیں بنے۔ تو میں نے جب ان ساری چیزوں پہ گرپ کر لی ہے تو میں نے اپنے کسٹمر کے لیے یہ سہولت کر دی ہے کہ آپ جیسے مرضی بنائیں، آنکھیں بند کر کے بنائیں، آنکھیں کھول کے بنائیں، چیز اچھی نہ بنے تو فرحانہ کو پکڑنے کا بھی نہیں ہے، صرف ٹانگ نہیں توڑنی میری ریسیپی کی۔ میں نے جو ریسیپی بتائی ہے آپ نے ویسے کریں۔ اب میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات کی، یہ سافٹ کوفتہ ہے نا، اب سافٹ کوفتے میں نے کیا کیا، سافٹ کوفتے میں 1 کلو قیمہ،
अच्छा, आपको मैं बताऊं चप्पल कबाब का, सॉरी थोड़ा सा पॉइंट, कि चप्पल कबाब में आधा किलो कीमा है और बाकी चीजें मैंने बताई हैं आपको, और उसका वेट 150 ग्राम है स्पाइसेस का, 150 ग्राम। यहाँ पे मैंने सॉफ्ट कुफ्ता है, इसका कीमा 1 किलो है और आधा किलो प्याज है चॉप किया हुआ बारीक, और वेट है स्पाइसेस का 100 ग्राम। सही। अब इसमें मजे की बात क्या है कि आप देखें कि हम क्या करते हैं सॉफ्ट कोफ्ते के लिए, पहले हम क्या करते हैं कि प्याज चॉप करते हैं, उसके बाद उसको अच्छी तरह से उसका पानी निचोड़ देते हैं प्याज का, फिर हम क्या करते हैं कभी अंडे डाल रहे हैं, कभी डबल रोटी डाल रहे हैं, कभी जो है वो बेसन डाल रहे हैं उसको सॉफ्ट करने के लिए। मैंने कस्टमर को कहा है कि जी लिखा इसके ऊपर लिखा है कि आपने प्याज का पानी नहीं निकालना, प्याज भी आधा किलो डलवाया। सही, तो सारी इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हाँ, इंस्ट्रक्शंस पूरा दिया है। प्याज का आधा किलो प्याज भी, 1 किलो कीमा है, आधा किलो प्याज है, प्याज है और उसका पानी नहीं निकालना, और मेरा स्पाइसेस का बैग है। आप आंखें बंद करके बनाएं, डालें, अगर आपको मजा ना आए पैसे वापस। नहीं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और रेडी टू कुक जो आइडिया है आपके बिजनेस का, मेरे ख्याल से ये उन खवातीन के लिए बहुत ही अहम है जो वर्किंग वुमेन हैं या स्टूडेंट्स हैं, जो हॉस्टल में रह रही हैं लड़कियां, या लड़के भी बना सकते हैं। आपकी रेसिपी इतनी कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस के साथ मौजूद है, आपके स्पाइसेस, तो मेरे ख्याल से कोई भी जो है बना सकता है इस तरह से रेसिपी। सामीना कराम, इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम स्टार्टअप सितारे, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कामयाब खवातीन एंटरप्रेन्योर्स से जिन्होंने अपने ख्वाब को, अपने बिजनेस आइडिया को एक कामयाब बिजनेस में जो है वो तब्दील किया है अपनी मुनफरिद सोच की वजह से। अच्छा फरहाना, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है उसमें हम खवातीन एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करते हैं, और जो खवातीन आपको इस वक्त देख भी रही हैं, ज़ाहिर है वो भी आपसे इंस्पायर होंगी या आपके आइडिया से कुछ हो सकता है वो भी बिज़नेस स्टार्ट कर लें इसके बाद। तो आप जो खवातीन के लिए खवातीन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए किस तरह का इन्वायरमेंट देखते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप, कैसे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए? अब मैं आपको बताऊं कि मैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर हूँ। वहाँ पे हमारी एक शेफ़ है समीना, अब वो अपना बिज़नेस कर रही हैं, अपनी माशाल्लाह उन्होंने डिग्रीज ली हुई हैं बाहर से। अब वो क्या करती है कि जब वो कोई प्रोडक्ट बनानी होती है ना, तो वो मेरी प्रोडक्ट लेती हैं, मेरे स्पाइसेस लेती हैं, और वो फिर उससे अपनी प्रोडक्ट बना के ना तो वो सेल करती है अपने नाम से। अब मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जिस वक्त आप खुद शेफ़ हैं और आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए आसानी ये हो गई कि आपको हमेशा आपके कस्टमर को एक ही टेस्ट जाएगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, और आपका जो इमेज है ना वो बढ़ेगा। कंसिस्टेंसी वो उनको चाहिए होती है कस्टमर को, ज़ाहिर है। यस, तो मैं ये औरतों को ये बात कहती हूँ कि आप बिज़नेस ज़रूर करें, और इस बिज़नेस में आना चाहिए, सब औरतों को आना चाहिए। और अगर आप बिज़नेस जो है ना उसको आपको समझ में नहीं आती कि आप क्या करें बिज़नेस, तो मैं इसमें औरतों को 2 कैटेगरी में डालती हूँ। एक कैटेगरी मेरी औरतों की वो है जो कि पढ़ी लिखी औरतें हैं, और वो उनको मैं ये कहती हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखें, कोई स्किल सीखें, और आपको पता है AI का ज़माना है, और मैंने तो सिर्फ कैश एंड कैरी, पंजाब कैश एंड कैरी में मेरा सारा स्टॉक जाता है, आप मेरी प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में सेल कर सकती हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये मेरी प्रोडक्ट है, मैं ये कहती हूँ हम सब की प्रोडक्ट है ये, और हम सब का पाकिस्तान है, और हम अगर इसको नहीं करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो फिर कौन करेगा? अब देखिए, मैंने तो एक छोटा सा आइडिया है उसको आपको बना के रखा हुआ है कि भाई ये मेरा आइडिया है, इसको आप जो है ना, कोई भी आप मेरे साथ हेल्प करता है, कोई भी आ जाती है, कोई भी ख़वातीन आ जाती हैं, बच्चियाँ आ जाती हैं, इंटर्नशिप के लिए आ जाती हैं, तो आओ आके संभालो इसको। सही, मैं तो नहीं कह रही कि मैं ही नहीं संभालना है। और वो ख़वातीन जो कि कोई जिनके पास कोई स्किल नहीं है, या कोई एजुकेशन की कमी है, या टाइम की कमी है उनके पास, तो मेरी ये प्रोडक्ट्स जो है ना उसको वो बना के पूरे पाकिस्तान में जहाँ मर्जी से वो बैठी हुई हैं मेरी प्रोडक्ट को मंगवाएं। एक मैंने देखिए, आपको अगर मैंने रॉ मटेरियल के पैसे खर्च किए हैं तो वो एक 5,000 रुपये की मेरी प्रोडक्ट मंगवा लें और ख़ुद वहाँ पे बना के
خود بھی کھائیں اور اپنے ارد گرد فیملی کو بھی کھلائیں اور ان کو ادھر سیل بھی کریں. اور آپ دیکھیں میں پوری پاکستان کی عورتوں کو بزنس دے رہی ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف میں کما رہی ہوں اور میرا کام ہے. آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ آپ بزنس کہہ رہی ہیں کہ ہم کیا بزنس کریں, کیا سوچیں, کیا کریں, کیونکہ ہم لوگ رسک نہیں لیتے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو میں نے یہ بتایا ہے کہ میری پروڈکٹ 100% ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھی چیز ہے اور مارکیٹ میں جا رہی ہے اور ڈیمانڈ ہے, 13 سال سے ہے, اور میں راولپنڈی چیمبر کی ممبر ہوں, تو اٹس مین کہ میری پروڈکٹ میں کوئی جان ہے. بالکل. اور اس کے لیے آپ لوگ آگے آئیں, قدم بڑھائیں, آپ اس کو میرے سے بائی کریں, اور آپ اپنے کہیں میں آپ پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہیں کسی بھی جگہ پہ, آپ اس کے لیے اس کو بنا لیں, بنا کے فروزن بنا کے سیل کر دیں. آپ اس کو ایسی سیل کرنا چاہتے ہیں ایسے سیل کر لیں, آپس میں مل کے سیل کر لیں, ایک دوسرے کو سیل کر دیں. اور جو ماشاءاللہ جنہوں نے بزنس, جنہوں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھی ہے یا جو اے آئی میں پرفیکٹ ہے ماشاءاللہ وہ کر رہی ہیں, تو وہ ہماری اس پروڈکٹ کے لیے ان کے پاس میرا ایک آئیڈیا ہے ان کے لیے کہ وہ اپنی ایک ایسی ڈیجیٹل مارکیٹنگ بنائیں جس میں وہ اپنی ایسی شاپ لیں, جیسے یہ دراز کی ہے یا امیزون ہے, اس طرح کی شاپ ایک ہماری خواتین ایسی بنائیں خود, اور جس میں ہمارے بہت سارے بزنس عورتیں کر رہی ہیں. بالکل. ان کی ساری پروڈکٹس وہاں پہ ڈسپلے کریں اور ہم سے کمیشن لے لیں آپ. بالکل. یہ میں ان لوگوں کو بزنس کا آئیڈیا دے رہی ہوں. نہیں, بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے. اور جیسے کہ آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات بھی کی, تو بہت ہی ایک اچھی اسپیس موجود ہے, بہت بڑی مارکیٹ موجود ہے جس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے, اور خواتین گھر پر بیٹھ کر بھی اس بزنس کو بآسانی کر بھی سکتی ہیں. اور آج کل تو ویسے بھی سارے بزنس زیادہ تر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو آپریٹ کر رہے ہیں. ساری ڈیجیٹل ہو جانی ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا فرحانہ, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت کیونکہ مختصر ہے, تو خواتین کو کوئی آپ ٹپس دینا چاہیں کہ وہ کس طرح سے محدود وسائل میں جو ہے بزنس کر سکتی ہیں؟ آپ بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کس طرح کے جو ہے وہ ٹرینڈز دیکھتی ہیں؟ کیا ہم مطلب خواتین, پاکستان کی خواتین بھی اس طرح کا کوئی بزنس کر سکتی ہیں؟ اس حوالے سے بتائیے گا. ابھی دیکھیں, میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ہماری ایک ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ لڑکی جو ہے نا, وہ میرے اس برانڈ کو انٹرنیشنل کر سکتی ہے. میں نہیں کر سکتی کیونکہ میں مینوفیکچرنگ میں ہوں. میں نے اپنے آپ کو اس میں کیونکہ یہ بہت سینسٹیو چیز ہے, میں نے اس کی میری مکسنگ تو میں کروا دیتی ہوں اپنے سامنے, پیکنگ سارے میرے جو ہے نا, میری جو ٹیم ہے وہ کرتی ہے. اس کی مکسنگ میں یہی ہو رہا ہے کہ جیسے اگر میں نے خود اپنے سامنے نہیں کروایا, کسی نے کوئی بھی ایک, میرا خیال اگر 1 گرام ویٹ بھی زیادہ ڈال دیا, 1 کلو بھی ڈال دیا, تو میرا تو ساری پوری ریسیپی خراب ہو جائے گی نا. میں اس کے اوپر فوکس کر کے, میں نے اس کو فوکس کیا ہوا اور میں اس کو چلا رہی ہوں. میں ساری پاکستان کی عورتوں کو میں دعوت دیتی ہوں اس چیز کے لیے کہ آپ آگے میری آ کے مارکیٹنگ کریں, آپ اس کو انٹرنیشنل لے کے جائیں, پورے پاکستان میں اس کو مارکیٹ کریں. اور جو عورتیں ہیں جو کہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ اگر باہر نہیں نکل سکتی, کوئی مارکیٹنگ نہیں کر سکتی, تو وہ اس کو گھر سے بنا کے فروزن ایزا سیل کریں اس کو. جیسے سمینہ کر رہی ہیں, سمینہ تو اپنی ریسیپی بناتی ہے ماشاءاللہ, اور اس کے اوپر وہ ان کا جو پلیٹر بنتا ہے اس کے اوپر وہ میرے یہ جو سیخ کباب ہے اس کو کرتی ہیں, وہ ریپلیس کرتی ہیں اس پہ اوپر. صحیح. سامعین کرام, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ پروگرام اسٹارٹ اپ ستارے, جس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کامیاب خواتین انٹرپرینورز سے, اور جنہوں نے اپنی محنت, لگن اور منفرد سوچ سے جو ہے اپنے بزنس کا آغاز کیا اور کامیابی سے جو ہے بزنس کر رہی ہیں. اور خواتین کا میرے خیال سے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا, معاشی طور پر خود مختار ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے ہمارے پروگرام کا یہ مقصد یہ ہے کہ ہم مختلف بزنس آئیڈیاز آپ کے سامنے لے کر آئیں, ان خواتین سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں. فرحانہ, ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ. کوئی میسج دینا چاہیں گی خواتین کو جاتے جاتے؟ بالکل, میں خواتین کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ ہماری جو پاپولیشن ہے خواتین, ہم 55% ہیں اور 45% جو ہے نا وہ ہمارے مرد ہیں. تو ہمیں جو ہے نا, ہمیں معاشی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی اپنے پاکستان میں, اپنے معاشرے میں, اپنے گھر میں ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, اور ہمیں گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے, ہمیں باہر نکلنا چاہیے. آپ سکل سیکھیں, کچھ بھی سیکھیں, سکل سیکھیں. سکل سیکھنے کی اس وقت ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ضرورت ہے.
بالکل اور اپنے بچوں کو چھوٹے ہوتے ہی بچے جو ہیں ان کو آپ بھیجیں سیل کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو نا شرم آتی ہے، یہ فرسٹ سٹیپ یہ سیل کرنا، جی ہم بیچ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں جو ہے نا بچوں میں جھجک ختم کرنی ہے. بچوں کو، چھوٹے بچوں کو آپ بھیجیں، جاؤ بیٹا یہ سیل کر آؤ، کوئی بھی چیز لا کے دیں ان کو، یہ بچوں کے اندر بنائیں آپ اس طرح کی سسٹم. بالکل، اور بہت ہی ایک اچھی سوچ ہے کہ تربیت میں بھی یہ چیز شامل ہونی چاہیے. ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو شروع سے ہی ایک انٹرپرینیورشپ کی جو اسکلز ہیں وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ضرور اس چیز کو تعلیم کے ساتھ بھی جاری رکھے. فرحانہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. بہت آپ شکریہ. خواتین کے لیے بھی بہت ہی ایک انفارمیٹیو پروگرام ہوگا یقیناً آج کا، کیونکہ اس میں آج ہم نے بات کی کہ کس طرح سے ایک خاتون اپنا بزنس جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکتی ہے، اور بالکل اپنے ہی ایک جسے کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے جو روایتی ذائقے ہیں ان کو آپ ایک ایسی پروڈکٹ میں جو ہے تبدیل کر دیں جو بہت ساری خواتین کی زندگیوں کو بھی آسان بنائے. کیونکہ کھانا بنانا ظاہر ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ کا ایک وقت بھی لگتا ہے، دوسرا آپ کی ایک انرجی بھی لگ رہی ہوتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بہتر سے بہتر بنے. تو فرحانہ نے جو ہے اس پرابلم کو سالو کیا اور خواتین کے لیے جو ہے وقت کی بھی بچت کا بھی وہ باعث بنی ہے، اور اپنی بہت ساری انہوں نے اسی طرح پروڈکٹس جو ہے وہ بنائی ہیں. اسی طرح سامعین آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسٹارٹ اپ ستارے کے کسی اور ایپیسوڈ میں کسی اور بزنس آئیڈیا کے ساتھ. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.